कलाम जो मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील के 22वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। गौर से सुनिए क्या लिखा हुआ है। जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदाए यसूजल, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं तेरी तमाम नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए, तेरे फजल और प्यार के लिए, आज के इस वक्त के लिए जिसमें हम तेरे हुजूर हाजिर हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें, तेरा पाक कलाम सीखें। हमारी मिन्नत है खुदावंद कि तू अपना करम कर, ताकि तेरा अदना खादिम जो इस बात का इकरार करता है कि मैं निकम्मा और घिनौना हूँ, उसे पाक रूह की रहनुमाई मिले। मेरा इल्म और अकल जो दोनों नाक़िस हैं, इन्हें दूर करके अपने फजल से नवाज, सुनने वालों को बरकत दे, और फिर हम सारे तेरे कलाम को सुनकर रूहुल कुद्स के वसीले से कायल हों और तेरे कलाम को दिल में जगह दें और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा हों। रहीम बाप, पूरी दुनिया में अपने तमाम ईमानदारों की हिफाजत कर, गिरजाघरों की, अपने खादमों की, जो लोग इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं या जहाँ कहीं भी इकट्ठे हैं, उन सब की मुहाफ़ज़त फरमा। हमारा ईमान है खुदाबंद कि तू यहाँ भी अपने लोगों के साथ है और अपने अदना खादिम को अपने जलाल के लिए रूहुल कुद्स के ताबे करके इस्तेमाल करे। दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हम इसलिए इकट्ठे हैं कि उस बात की यादगारी मनाएं जब खुदाबंद ने दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना या फशा खाई। और कलाम मुक़द्दस ये बता रहा है, 15वीं आयत में हमने पढ़ा, उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावंद की ये आरज़ू अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ रिफ़ाकत की अक्कासी करती है। और आज की रात जो इबादत है, जैसे हम फसा की इबादत भी कहते हैं, अगर आपको खुदा तौफीक दे तो इस सिलसिले में खुरूज की किताब का 12वां बाब ज़रूर पढ़ना, जब खुदा ने फसा का हुक्म दिया था कि किस तरह से किस वक्त फसा मनानी है और उसके तकाज़े क्या, बेऐब बर्रा होगा, किस वक्त उसे ज़बह करना है, किस वास्ते ज़बह करना है, वो सारा कुछ फसा के लिए खुदावंद ने वहाँ बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ फसा जो है, जिसे पास्का भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे पास ओवर कहा जाता है, ये
عبرانی زبان کے ایک ایسے فعل سے نکلا ہے، ایک ایسے فعل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گزرنا یا بچانا۔ اس رسم کی ابتدا مصر میں بہت دشوار حالات میں ہوئی تھی، اور اس فصح کا دستور یہ بھی تھا کہ جو برہ ذبح کیا جانا ہوتا تھا اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جاتی۔ 12ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسی طرح 34ویں زبور کی 20ویں آیت میں اس سلسلے میں پیشین گوئی کی گئی تھی۔ زبور نمبر 34 اور اس کی 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ اور آپ غور کیجئے کہ خداوند یسوع مسیح میں یہ پیشین گوئی کس طرح سے لفظ بلفظ پوری ہوئی، کیونکہ یسوع ہمارا فصح ہے، اور یہ فصح جو تھا، جو خروج کی کتاب کے 12ویں باب سے شروع ہوا، یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کے انجیل اس کا 19واں باب اور 33ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں اس طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 19واں باب اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے مصلوب کیا تو لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ وہ جو خداوند کا حکم تھا خروج 12ویں باب میں فصح کے لیے، جس کی زبور میں پیشین گوئی کی گئی تھی، یہاں یوحنا کی انجیل میں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں یہ پیشین گوئی پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ فصح جس کی یادگار آج پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، پہلی فصح کی تکمیل تھا۔ تو آئیے آج اس فصح سے متعلق چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ کبھی مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہماری نجات کے لیے دن رات ہم چرچز میں اپنے پیغامات میں نجات 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 کا شور کرتے ہیں، اس کی منادی کی جاتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ خدا کے بیٹے کو ہماری نجات کے لیے کس قدر بھاری قیمت چکانا پڑی؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اگر ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط پڑھیں تو 5ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو۔ یقین جانیے
میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرا اندر کانپ رہا، اپنی زندگی پر غور کر کے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، وہ جو گناہ سے واقف بھی نہیں ہے وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا جاتا تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم خدا کی اس میں ہو کر کسی رسول میں نہیں، کسی نبی یا نبیہ میں نہیں، کسی اور خاتون میں ہو کر نہیں، ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جب خدا کا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا تو اس دکھ، اس غم کا اندازہ صرف خدا جس نے یہ مقرر کیا تھا اور اس کا بیٹا جو اس وقت صلیب پر دکھ اٹھا رہا تھا، ان کے سوا کوئی اور اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ کبھی سنجیدگی سے سوچیے کہ ہماری نجات کے لیے خدا اور اس کے بیٹے کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ جو گناہ سے واقف نہیں ہے وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، 22واں باب مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل کا ہم نے پڑھا، پہلی 23 آیات۔ تو اگر آپ پہلی 2 آیات پر غور کریں تو وہاں یوں لکھا ہے، اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اس نفرت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں موقع ڈھونڈتے تھے کہ اسے مار ڈالیں؟ کوئی وجہ ہے تھی؟ کوئی وجہ نہیں تھی۔ بلا وجہ یہ نفرت تھی خدا کے بیٹے کے خلاف، اور یہ جو اسے مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مار ڈالنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے مار ڈالیں، یہ مذہبی لوگ تھے۔ کیا لکھا یہاں؟ سردار کاہن اور فقیہ، یہ مذہبی لوگ تھے جو اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح سے خدا کے اکلوتے بیٹے کو مار ڈالا جائے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دلیل دیں کہ جی اس وجہ سے ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے جو بیان کرے کہ ہم اس وجہ سے اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی وجہ، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اسے نفرت کرنے کی، لیکن پھر بھی ان کی نفرت اس قدر ہے کہ وہ اسے موقع پا کر مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ لوگ اپنی شیطانی چالوں اور دشمنی سے یسوع کو مار ڈالنا چاہتے تھے، حالانکہ یہی وہ یہوہ تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور غالباً وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ایسا کرنے کے سبب وہ خدا کے فصح کے برے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ ان کے پاس اس سے نفرت اور اسے مار ڈالنے کی، اس سے دشمنی کی کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریاکار مذہبی طبقہ خدا کے بیٹے کا مخالف تھا اور اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ کم از کم میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، جو آخری الفاظ ہیں
दूसरी आयत के, क्योंकि लोगों से डरते थे। यही हाल हमारा है। ये लोग खुदा से नहीं डरते थे, लोगों से डरते थे। हम भी ऐसे ही हैं। बाज़ औक़ात बिला वजह नफरत, बिला वजह दुश्मनी, खुदा से नहीं हमने डरना, लोगों से डर जाना। तो माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि हम ऐसा ही करते हैं। फिर तीसरी आयत से छठी आयत हम अगर पढ़ें तो वहां उसकी गिरफ्तारी का जिक्र है। अब सबको मालूम है कि किस जालिमाना अंदाज से यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया। शैतान, बात गौर से सुनिए, शैतान हमेशा अपना काम पूरा करने के लिए किसी मक्कार शख्सियत को इस्तेमाल करता है। और यहां हम देखते हैं तीसरी आयत में लिखे, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। मक्कारी देखिए, 12 शागिर्दों में शुमार किया जाता है। हर वक्त खुदावंद के साथ रहता है और इब्लीस उसमें समा गया। मैं हैरान होता हूं कि जब हम यहूदा के इस किरदार पर गौर करते हैं, या तो ये था ना कि ये मजहबी लोग, सरदार काहिन या फकी खुद उसके पास जाते कि भाई ये रिश्वत ले ले तो अपने रब्बी को, अपने खुदावंद को, यीशु मसीह को हमारे सुपुर्द कर दे, पकड़वा दे किसी तरह। हैरानी इस बात की है कि ये खुद उनके पास गया है शागिर्द होते हुए। सुनिए जरा क्या लिखा है, चौथी आयत पढ़ रहा हूं। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया। वो नहीं उसके पास आए, खुद गया उनके पास, क्योंकि शैतान उसमें समाया हुआ था। हर वक्त खुदावंद के साथ रहता है, चंदे की थैली उसके पास रहती है, लेकिन शैतान को पता था कि यही रुपए पैसे का लालची है, इसी के पास तो चंदा होता है, इसको रुपयों का लालच देना जरा आसान है। इसलिए इब्लीस उसमें समा गया। हालांकि उसने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले मौजूदात, उसकी कुदरत और उसका इख्तियार बखूबी देखा था, लेकिन रुपए पैसे का इस कदर लालची था कि यीशु के दुश्मनों, सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि किस तरह से यीशु मसीह को उनके हवाले करें। जब उन्होंने पैसे का लालच दिया, जब पैसे की चमक दिखाई, तो वो जो शागिर्द कहलाता था दुनिया की नजर में, बाकी शागिर्दों की नजर में जो उनका साथी कहलाता था, वो भी यीशु के दुश्मनों के साथ में। रुपए का लालच और उसकी चमक किसी शागिर्द को भी यीशु का दुश्मन बना सकती है। जहां यीशु के दुश्मन, यीशु से नफरत करने वाले इस मौके की तलाश में थे कि किस तरह से उसे पकड़े। अब ये भी इसी तलाश में है, क्योंकि उनके साथ मिल गया और चाहते भी ये थे, खास तौर से यहूदा भी, कि इस अंदाज से उसे पकड़वाया जाए कि हंगामा भी ना हो और यीशु पकड़वाया भी जाए। चालाकी देखें, हंगामा भी ना हो,
اسے پیسے بھی مل جائیں اور وہ یسوع کو پکڑوا بھی لیں، اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہمیں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ شیطان ہمیشہ انہی میں سماتا ہے جو اس کے لیے اپنا دل کھول دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹائے، اس کے لیے دل کھلے نہ کھلے، شیطان کے لیے ہمارا دل ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور شیطان انہی میں سماتا ہے جنہوں نے اپنے دل اس کے لیے کھول رکھے۔ بدروہیں جن کو کہتے ہو، جن کا بڑا شور چرچز میں ہوتا ہے، بدروہیں بھی تو اس کی ساتھی ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر شیطان ان میں سماتا ہے جنہوں نے اپنا دل اس کے لیے کھول رکھا ہو، تو بدروہیں بھی انہی میں آتی ہیں جنہوں نے اپنا دل بدروہوں کے لیے کھول رکھا۔ جس کا دل ہی بدروہوں کے لیے باندھا، بدروہوں کی کیا ضرورت ہے کہ اسے کچھ کہنے؟ چونکہ یہودا کا دل ایک بری تجویز قبول کرنے کے لیے کھلا تھا، شیطان نے یہودا کو قابو کرنے کے لیے روپے پیسے کو اپنا اعلی کار بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودا دولت سے پیار کرتا ہے اور یہ چور بھی۔ 7ویں سے 13ویں آیت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آخری فصح کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک بالا خانے کا انتخاب کیا، ایک بالا خانہ چنا۔ جو یسوع کی موت، مردوں میں سے جی اٹھنے اور فتح کی یاد سے وابستہ رہے۔ جب بھی کبھی یسوع کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ہوگا تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے اپنی موت سے پہلے بالا خانے میں شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھائی تھی۔ وہ بالا خانہ بالکل آراستہ تھا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا۔ وہ بالا خانہ بالکل تیار ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، نہ اس بالا خانے کا کوئی خاص ذکر ہے اور نہ اس بالا خانے کے مالک کا کوئی نام بتایا گیا۔ اس دور میں چلیے کم از کم 13 لوگ تو تھے نا، 12 شاگرد اور 13واں خداوند یسوع مسیح۔ 13 لوگوں کا رات کو بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور جب یہ پوچھا جائے، کوئی دن بھی نہیں پڑے، شاگردوں نے پوچھا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ تیرے لیے فصح تیار کی جائے؟ تو اس نے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے۔ میں حیران ہوتا ہوں، دنیا کہتی ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو اس اختیار اور قدرت کے ساتھ کہہ سکے کہ جب شہر میں داخل ہوگے تو ایک آدمی تمہیں پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے؟ وہ لیٹ نہیں ہو سکتا، وہ گھڑا سر سے اتار نہیں سکتا تھا۔ لیکن چونکہ وقت اور وہ شخص خداوند کے کنٹرول میں ہے، اس لیے وہ لیٹ نہیں ہو سکتے، نہ شاگرد لیٹ ہو سکتے ہیں، نہ وہ شخص کہیں گھڑا اور رکھ سکتا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آج ہم اس بالا خانے کا ذکر کر رہے ہیں، اس شخص کا نام نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر ضرور آج کی رات کیا جاتا ہوگا، جس طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔
خداوند اور اس کے شاگردوں کی خدمت کے لیے اپنا بالا خانہ آراستہ کیا، کھول دیا. نام کوئی نہیں ہے. ہم تو اپنے نام کی خاطر مر جاتے ہیں. تھوڑا چندہ زیادہ دے دیں، اگر کوئی کمیٹی کا بندہ نام اس کا لینا بھول جائے، پادری اس کا نام بھول جائے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی. میرا نام نہیں لیا. کوئی چندہ دے دے یا جمع کر دے یا کوئی اور کام کر دے خدا کے گھر کا، ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے. اس شخص کا کوئی ذکر نہیں، اس کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی تعریف کے خداوند کے لیے اپنا بالا خانہ کھول بھی دیا اور آراستہ بھی کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے اپنے نام کے شیدائی ہیں کہ ہر ایک بات میں ہمارا نام. تھوڑا چندہ دینا ہوئے تو چھپا کے، بہتا دینا ہوئے تو بخا کے. یہ ہے ہماری عادت. اور اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے؟ وہی کہ ہمارا دکھاوا، ہمارا نام. چلیے اگلی بات پر بڑھتے ہیں. 14ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو اس کے دل کی خواہش تھی، جو اس کے دل کی بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فسح کھائے. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 13ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ جب شاگرد اکٹھے تھے اس فسح کے لیے، یوحنا اس بات کو ذرا تفصیل سے بات بیان کرتا ہے. 13ویں باب کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اور 4 آیت سے پڑھا. دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. کپڑے اتارنے کا یہاں مطلب جو ہے وہ ہے ایک طرف رکھنا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اسے پونچھنا شروع کی. پھر آگے چل کر 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. اب یہ آیت یا یہ آیات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر کچھ کلیسیاؤں میں، کچھ گرجا گھروں میں آج کی رات پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں. مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے کہ کیوں دھوئے جاتے ہیں. جو سبق خداوند نے سکھایا تھا اگر وہ ہم نے نہیں سیکھا تو پاؤں دھونے اور دھلوانے کا کچھ فائدہ نہیں. پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آخر میں، اپنی زمینی زندگی کے آخر میں ایسا کیا اور ایک ہی مرتبہ کیا، کیونکہ اس کے بعد تو اسے پتہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایسا کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے. یسوع نے ایسا کرنے سے شاگردوں کو حلیمی، فروتنی اور خدمت گزاری کا سبق دی کہ میں نے استاد ہوتے ہوئے، خداوند ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ عمل کیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو. مطلب یہ تھا کہ تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو، حلیمی سیکھو، فروتنی سیکھو، عاجزی سیکھو. اگر وہ ہم نے نہیں سیکھی
نہ پاؤں دھونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ دھلوانے کا کوئی فائدہ۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حلیمی، فروتنی اور خدمت گزاری کا سبق سیکھنے کے لیے کان کھول کے سنیں۔ حلیمی، فروتنی اور خدمت گزاری کا سبق سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاؤں پانی سے دھونے سے پہلے اپنا دل خداوند یسوع کے خون سے دھونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارا دل اس فسح کے برے کے خون سے نہیں دھلا، پاؤں دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑے۔ اگر ہمارا دل فسح کے برے کے خون سے نہیں دھلا، پر آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گتسمنی باغ میں جو اس کی حالت تھی، غمگینی اور بے قراری تھی، وہ صلیب کے جو سائے تھے، آنے والی صلیب جس کے اوپر اسے چڑھنا تھا، ان سایوں کی عکاسی کر رہی تھی، کیونکہ حالت اس قدر خراب تھی گتسمنی باغ میں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ صلیب پر جانے سے ڈر رہا تھا یا خوف زدہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک اسے پکڑوائے گا اور باقی بھی حکومت کے خوف سے اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس سب کے باوجود اپنوں سے اس کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی۔ میری دلی خواہش ہے، میری دلی آرزو ہے کہ تمہارے ساتھ آخری کھانا کھاؤں۔ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ کیا مبارک ہوگا وہ لمحہ۔ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں وہ لمحہ لا کر دیکھیے جب اس نے پیالہ لیا اور ان سے کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ۔ کیا خوبصورت لمحہ تھا۔ یہ محبت تھی، یہ رفاقت تھی۔ یہ پیالہ ایک طرح سے نجات کا پیالہ تھا، اس کے دکھوں میں رفاقت کا پیالہ تھا۔ اس کے دکھوں میں رفاقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے دکھ بانٹ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا، یا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس کے دکھوں کو محسوس کیا اور گناہ ترک کرنے کے بارے سوچا۔ اگر ہم اس کے دکھوں کو محسوس کریں پھر ہم گناہ نہ کریں، لیکن ہم نے کبھی اس کے دکھوں کو محسوس نہیں کیے، اس لیے ہم گناہ کو ترک نہیں کریں۔ چوتھی بات، رحم بھرا متبادل۔ سنیے ذرا خداوند کیا کہہ رہے ہیں 19ویں اور 20ویں آیت میں۔ 19ویں اور 20ویں آیت میں خداوند نے کہا، پھر اس نے روٹی لے کر لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا۔ کیا متبادل؟ وہ روٹی اپنے شاگردوں کے سامنے کرتا ہے، شکر کر کے توڑتا ہے اور ان کو یہ کہہ کر دیتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے۔ یہ پیالہ اس خون میں نیا عہد تھا جو ہمارے واسطے بہایا جانا تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یاد رکھیں، اگر خدا باپ نے، یہوہ خدا نے، قادر مطلق خدا نے ہمیں اپنی عدالت میں بری قرار دینا ہے، یا وہ ہمیں اپنی عدالت سے بری قرار دیتا ہے، تو یہ اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ہی کے وسیلے ہیں، جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خروج کی کتاب کا 12واں باب میں نے گزارش کی تھی
وہاں اگر آپ 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. خداوند کے الفاظ پر غور کیجیے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا کہ تم اسرائیلی ہو. کیا دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا؟ اس خون کو، اس فسح کے برے کو، خون کو دیکھ کر تمہیں چھوڑتا جاؤں گا. عزیزو، یسوع کا خون ہے جو ہمیں خدا کے قہر سے بچا سکتا. ہمارے نیک کام اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں اس کے غضب سے چھڑا سکے. ہمارے نیک کاموں کی حیثیت کلام مقدس میں یوشیا بن آموس کی کتاب کے 64ویں باب کی 6 آیت میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے. یوشیا بن آموس کی کتاب، اس کا 64واں باب اور 6 آیت سنیے کیا لکھا ہے. اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی، تھوڑی کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی آپ کے راست بازی کے کام ہیں، ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. یہ ہے ہمارے نیک کام، یہ ہے ہماری راست بازی. اس کی بنا پر خدا ہمیں اپنے قہر سے چھوڑ نہیں سکتا. ان کی بنا پر ہم موت سے بچ نہیں سکتے. جن چوکھٹوں پر برے کا خون تھا، صرف اس کے اندر ہی لوگ محفوظ رہ سکتے تھے. اگر آپ کے اور میرے دل کی چوکھٹ پر خدا کے بیٹے کا خون نہیں ہے جو ہمارا حقیقی فسح ہے، پھر ہم موت سے بچ نہیں سکتے. میں خون کو دیکھ کر چھوڑوں گا، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر نہیں. تمہاری عزت، تمہارے روپے پیسے، تمہارے بلند مرتبے، تمہاری تعلیم، میں کسی کو دیکھ کر نہیں چھوڑوں گا. کیا کروں گا؟ اس خون کو دیکھ کر چھوڑوں گا. پھر یشوع سردار کاہن، اس کے بارے اگر آپ پڑھیں، بڑا باعزت شخص تھا. وہ خدا کی نظر میں میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا. سردار کاہن ہے. سنیے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. زکریا کی کتاب 30واں باب 3 اور 4 آیت. یہ ہے ہماری نیکیاں. اس لیے ہمیں فسح کے برے پر تکیہ کرنا ہے، اس کے خون سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. زکریا کی کتاب 30واں باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا. پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو. اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا. کیا خوبصورت بات. اس کے میلے کپڑے اترے اور خداوند کی طرف سے اسے نفیس لباس پہنایا گیا. عزیزو، بظاہر ہم جتنا مرضی مہنگا لباس پہن لیں، ہمیں کلف لگے کپڑے پا لیے، جو مرضی جو کر لیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کی نظر میں وہ میلے کپڑے ہوں. یسوع کا خون، فسح کے لیے ذبح کیے ہوئے برے کا خون، اس گندے لباس کو نفیس پوشاک میں بدل سکتا، جس طرح یشوع کے ساتھ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر. پولس الرسول، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پولس کا اپنا ایک مقام ہے خدا کی نظر میں. نئے عہد نامے کا
آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ خدا نے اس کے وسیلے سے دیا. اور پولوس جیسا شخص جب یہ بات جان جاتا ہے کہ اس کی ہر طرح کی محنت یعنی نیک کام جو ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، تو ان نیک کاموں کو اور اس ساری محنت کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کوڑا سمجھتا ہے. جو کام ہم فخر سمجھتے ہیں نا، خدا کے لوگ ان نیک کاموں کو کوڑا سمجھتے ہیں. سنیے ذرا فلپیوں کا خط 30 باب 4 آیت سے 10 آیت تک اگر آپ پڑھیں تو ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رسول کیا رہا ہے. فلپیوں کا خط 30 باب اس کی 4 آیت سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. 30 باب کی 4 آیت سے لکھے، گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. یہ سارا فخر تھا اس کا جو اس نے بیان کیا، لیکن مسیح کی خاطر ان ساری چیزوں کو اس نے کیا کہا؟ نقصان سمجھ لیا. اور آگے لکھے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل. یہ نیک کام مسیح کو حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، مسیح کو حاصل کرنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد، نجات پانے کے بعد کوئی اس لائق ہو سکتا ہے کہ نیک کام کر سکے. اس سے پہلے ممکن ہی نہیں. ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے جو ہمیں خدا کے قہر سے بچا سکے، صرف اس کے بیٹے یسوع کا خون ہے جو ہمیں بچاتا ہے. پھر ہم 21ویں آیت سے 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں اس پیشین گوئی کے بارے جو کی گئی تھی کہ وہ یہ آیات اس پیشین گوئی کو درست قرار دیتی ہیں اور درست پیشین گوئی کی گئی تھی. سنیے کیا لکھا ہے 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک. مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے. ابن آدم کے لیے تو یہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ پکڑوایا جائے گا، مصلوب ہوگا، دکھ اٹھائے گا، مارا جائے گا سلیب. اس کے لیے تو یہ پہلے سے مقرر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے. مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا. ہونا تو یہی تھا، لیکن افسوس جس نے چند ٹکوں کا لالچ کر کے پکڑوایا. سارے شاگرد حیران ہو گئے اور پھر لکھے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے. کسی کو یقین نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے یسوع مسیح کو پکڑوا سکے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اگرچہ دشمن نے اپنے ظالم ہاتھوں سے اسے پکڑا، اسے مصلوب کیا، تاہم وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 23ویں آیت یہ بتاتی ہے، کیونکہ ورنہ کس کی ضرورت تھی کہ اسے پکڑ. وہ تو خدا کے مقررہ انتظام اور اس کے علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا. اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 23ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام
اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مارا، اس کا پکڑوایا جائے، مارا جائے۔ یہ خداوند کا انتظام، لیکن افسوس ان کے وسیلے سے ایسا ہوا، کیونکہ خدا کی تدبیر کے مطابق وہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برا۔ ہماری آنکھیں صلیب پر اسے ذبح ہوتے دیکھتی ہیں، لیکن خدا کی نظر میں اس کے علم کے مطابق وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا۔ اسی لیے لکھا جب وقت پورا ہوا، کیونکہ ہمارا وقت خدا کا وقت نہیں ہے، خدا کا وقت ہمارا وقت نہیں ہے، اس کے ہاں وقت اور ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 13 باب اور اس کی 8ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا۔ یسوع مسیح کب ذبح ہوا تھا؟ بنائے عالم کے وقت سے، لیکن ہم اسے صلیب پر دیکھتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں۔ انسان کی بد کرداری اور بے ایمانی، یہوہ کی ابدی مشورت سے سراسر انکار۔ عزیزو، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا پہلا باب 29ویں آیت، بڑی مشہور آیت ہے۔ سنیے ذرا کیا لکھا ہے۔ جب یوحنا نے خداوند کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، 29ویں آیت پڑھ رہا ہوں، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ آپ کو پتہ یوحنا کون تھا؟ اس کے مقام کا پتہ، اس کے نام کا بپتسمہ چلتا ہے۔ یوحنا کی تعریف متی رسول کی انجیل میں اگر آپ پڑھیں تو خداوند نے کیا کہا تھا اس کے بارے کسی کو معلوم؟ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا ان میں سب سے بڑا۔ خداوند کی زبان سے یوحنا کی یہ تعریف اور اس کے مقام کا معلوم ہوتا۔ پھر لکھا ہے جتنے نبیوں نے نبوت کی انہوں نے کہاں تک کی؟ یوحنا تک۔ ایسا شخص ہے، کیا کمال کا شخص ہے۔ آج ہم سب خادموں کے لیے اور دیگر ایمانداروں کے لیے یوحنا کے الفاظ اور اس کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا کر خداوند یسوع مسیح کی طرف لگا رہا۔ اور آج کا نام نہاد خادم جو ہے وہ لوگوں کی توجہ یسوع سے ہٹا کر تیل پانی یا اپنی طرف لگا رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ ٹی وی پہ آپ سن لیجئے، دیکھ لیجئے، ایک بندہ یہاں کھڑا ہوا جو معجزے کرنے والا پادری ہے، ایک بندہ اس نے وہاں 10 فٹ یا 5 فٹ کی دوری پہ کھڑا کیا ہوا۔ وہ بندہ کسی بہن یا بھائی سے پوچھتا ہے، بھائی جی تو کی ہویا سی، بہن جی تو کی ہویا سی، وہ اگوں دسے گا۔ اتھے ہی وہ بہن جی بھائی جی کھڑوتے نے، دوجے اتھوں والے نوں نہیں سنیا جاتا کیوں کی آندے نے، وہ آگے سے ترجمہ کرتا ہے، پاسٹر صاحب بہن یہ کہہ رہی ہے، پاسٹر صاحب بھائی یہ کہہ رہے ہیں، پاسٹر صاحب بولا ہے انہوں نہیں سنیا جاتا کہ کی آندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ یسوع سے ہٹا کر اپنی طرف لگا رہے ہیں۔ یوحنا سے سبق سیکھو، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں بلکہ یسوع مسیح کی طرف لگا۔ جس طرح یوحنا نے کہا یہ خدا کا برہ ہے، میں برہ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے قربان نہیں ہوں گا، میں پھنسا نہیں ہوں، میں کانٹوں کا تاج نہیں پہنوں گا، میں تمہارے لیے کوڑے نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے لیے صلیب پر نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں دنیا کے گناہ اٹھا لے گا۔ آج میری اور آپ کی توجہ یسوع مسیح پر لگنی چاہیے۔ ہر وہ شخص
جو لوگوں کی توجہ یسوع سے ہٹا کر اپنی طرف لگا لے، وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا، ایسے لوگوں کے چنگل سے نکلو، کیونکہ وہ آپ کو یسوع مسیح سے دور لے جا رہے ہیں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ہم نے فسح کے برے یسوع مسیح کا خون اپنے دل کی چوکھٹ پر لگایا؟ اگر آپ اور میرے دل کی چوکھٹ پر خدا کے برے کا خون لگا ہے تو یہوہ خدا ہمیں چھوڑتا جائے گا، کیونکہ میں خون کو دیکھ کر تمہیں چھوڑتا جاؤں گا، ورنہ موت پورے مصر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں موت پھیلی ہوئی ہے۔ جو خدا کے برے کا خون اپنے دل کی چوکھٹ پر لگا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے موت سے بچنے کا۔ فسح کے وقت خروج کی کتاب کا 12واں باب پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ فسح کے وقت خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے صبح تک کوئی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا مہربانی کرنا وہ 12واں باب پڑھنا خروج کی کتاب کا، فسح کے لیے خاص طور سے۔ یہ نہیں ہے کہ اتھے اپنی چوکھٹ تے لا کے خون اوہ بھارتی ٹیکا لگ گیا تو کہ موت نے کچھ نہیں آکنا۔ کیا کرنا ہے؟ چوکھٹ پر خون لگانے اور رات بھر اپنے گھر کے اندر رہنا۔ اگر اس کو علامتی طور پر سمجھا جائے، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہو تو پھر آپ کو ہر وقت اسی میں رہنا۔ اس سے باہر جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ باہر پھر رہا ہے، ابلیس پھر رہا ہے۔ اس لیے خداوند نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے صبح تک، ایمانداروں کی صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ ایمانداروں کے لیے صبح ہوگی جس دن ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی دوبارہ آمد جلال میں آئے۔ اس وقت تک آپ کو یسوع مسیح میں رہنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی ایک مرتبہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے تو اسے اسی کی حفاظت میں رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ کسی صورت بھی محفوظ نہیں۔ خداوند سے دعا ہے، التجا ہے کہ آج جب میں اور آپ خداوند کی یادگاری کے لیے پاکی شاہ میں شریک ہوں تو جان سکیں کہ یسوع نے ہماری خاطر اپنا بیش قیمت لہو کیوں بہایا، ہماری خاطر کیوں اپنی جان دی، کیوں ہمارا فسح ہوا۔ عزیزو، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی سے پرانا خمیر یعنی گناہ نکال پھینکیں۔ وہاں خروج کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ خمیر دور کرنا، خمیر گناہ کی علامت ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی سے پرانا خمیر نکال، بے خمیر ہو جائے، کیونکہ ہمارا بے فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ کرنسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 5ویں باب کی 7ویں آیت میں اس طرح بتایا گیا ہے۔ 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل بخشے کہ ہم اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح میں اس کا خون ہمارے دلوں پر اللہ کو برکت۔ دعا خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم اللہ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے سارے پیار کے لیے، فضل، محبت، شفقت، رحمت اور پروردگاری کے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں بخشے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے اپنے دل میں جگہ دے۔ تیرے بیٹے کا خون ہمارے دل کی چوکھٹ پر لگا تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، تاکہ دوسری موت سے بچ سکیں،
जितनों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया उनके लिए तेरे शुक्रगुजार। उन्हें अपनी पाक मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना सीखा। जिन्होंने नहीं किया बख्श दे कि वो भी रूहुल कुद्स के वसीले से आज कायलियत पाए और तेरे बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर। रहीम बाप, हमारी मिन्नत कि तू अपना करम कर कि जो पैगाम हमने सुना है इस पर अमल करें और 100 गुना फल वाले अपनी ज़िंदगी से पुराना खमीर निकाल दें, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ तेरे साथ कर। रहीम बाप, यीशु मसीह के खून में हमारे दिल धुले। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।